अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 10, फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 10 जो है वो हमारा हिस्सा नज़म पर मुश्तमिल है। हिस्सा नज़म में आप देखेंगे कि किस तरह तशरीह की जाती है हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल में। पहले हम शुरू करेंगे हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में हमारा जो सी वो नज़म चल रही आज़ादी नज़म एहसान दानिश की लिखी हुई है। तरीक़ाकार ऐसा होगा कि सबसे पहले आपको एक शेर नंबर दिया जाएगा या शेर दिया जाएगा, उसने आपने शेर लिखना है। शेर लिखने के बाद आपने अगर हवाला शेर है तो हवाला शेर लिख देना है, हवाला बंद है तो हवाला बंद लिख देना है। ठीक है बेटा, शुरू में लिखेंगे। इसका एक नंबर होता है नज़म का उन्वान आज़ादी और शायर का नाम एहसान दानिश है। ठीक है बेटा, एहसान दानिश। इसके पहले शेर की बात करेंगे। इबादत है सरापा है जज्बा तमीर आज़ादी, शहादत मुस्तकिल एक सुर्खी तहरीर आज़ादी। ये नज़म आज़ादी पर है। इस पर एहसान दानिश जो से पहले शेर में बयान करते हैं कि आज़ादी का जो असूल है वो इबादत है और आज़ादी का उन्वान जो है वो कुर्बानी है। एहसान दानिश की नज़मों में दरअसल बेटा एहसान दानिश की नज़मों में नज़म, किताब, रबाई, गज़ल और गीत ये सब कुछ उनके कलाम में पाया जाता है। इनका जो अंदाज़ और उनका कलाम जो सब बयानी है। वो एक मज़दूर शायर थे और उनके यहाँ मज़दूरों के लिए बहुत सी लिखी हुई नज़में कलाम जो हमारी ये नज़्म आज़ादी है। इस नज़्म आज़ादी में वो चूँकि मज़दूरों के हवाले से थे तो इस वजह से वो हमारी इस नज़्म में आज़ादी के तौर पर बयान करते हैं। याद रहे कि मुसलमानों ने अपनी अलग वतन के लिए आज़ादी हासिल की। बरसगीर के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों और हिंदुओं से आज़ादी के लिए ही हासिल किया है। उन्हें एक ऐसा मुल्क मैसर होना चाहिए जिससे माशरती सियासी हवाले से हर तरह के तरक्की के मौके और आज़ादी के लिए मैसर हों। इन्हें एक ऐसे मुल्क मैसर हो जिसमें वो अपने आज़ादाना तौर पर रह सकें। इन्हें अपनी तकरीर व तहरीर इज़हार राय का मुकम्मल आज़ादी हासिल हो। आज़ादी के बाद भी वो मुल्क अज़ीम में एक अवामुन्नास को एक आज़ादी के तौर पर तकरीर व तहरीर कर सकें जहाँ उनको कोई रोकथाम ना हो। तो ये नज़म जो है वो आज़ादी के तौर पर उन्होंने लिखी है। इस नज़म में वो बयान करते हैं कि देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया और अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ादी से बोलने का भी कहा गया है। तो इस नज़म में ये याद रखें कि एहसान दानिश जो हैं वो आज़ादी की तरफ हमें राग़ब कर रहे हैं कि नज़म में आज़ादी के जज्बे और आज़ादी के जो फ़ायदे समरात को उजागर कर रहे हैं। किस तरह हमारे बड़ों ने जो सा इस मुल्क को आज़ाद किया और किस तरह हम जो सा इसको संभाल कर रख सकते हैं। आज़ादी एक अहम इबादत है। अरबी का कौल है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, मोहब्बत वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो यहाँ दो शेर ऐड किए जाएंगे कि पहला शेर है ये बाजी इश्क की बाजी है जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। दूसरा शेर है शहीदों के लहू से जो ज़मीन सराब होती है, बड़ी ज़रखेज़ होती है, बहुत शादाब होती है। माहरुल कादरी एक नात को शायर हैं, ये उनका शेर है। तो बेटा जो वतन से मोहब्बत है वो अलग है। जो आज़ादी है, आज़ादी का हक हर एक इंसान को मैसर है। कोई भी दानिश्वर हो या कोई भी तहरीरदार हो, कोई भी दानिशमंद शऊर रखने वाला जो शख्स होगा वो आज़ादी पर समझौता नहीं करेगा। आज़ादी ही इंसान के लिए एक असल मकसद है। आज़ादी का जो शौक़ है और आज़ादी के जो तलब करना है वो हमारे ईमान का भी हिस्सा है, ताकि हम ज़ुबान से आज़ाद होकर, किसी के डर से आज़ाद होकर अपनी तकरीर व तहरीर का आज़ादाना तौर पर इजहार कर सकें। तो आज़ादी जो सी है वो एक बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के बगैर कोई भी शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह नहीं गुजार सकता, किसी की पाबंदियों में रहकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। कोई आला मकसद अगर इंसान ने हासिल करना है तो वो बग़ैर कुर्बानी के या बग़ैर खून बहाए नहीं हो सकता। तो आज़ादी एक इंसान का, एक ग़ुलाम कौम का आज़ादी जो सी है वो सबसे बड़ा
سب سے بڑی قربانی ہے اور اس کے لیے خون بہایا جائے گا تو آزادی ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برصغیر سے اور ہندوؤں سے ہم نے جب ملک آزاد کروایا تو اس کو کیسے آزاد کروایا؟ کئی جانیں ہم نے دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، لوگوں کا خون بہا، رشتہ داروں کا، کوئی مائیں اپنے بیٹوں سے دور ہو گئی، کوئی بہنیں بیوہ ہو گئی، کسی کا باپ فوت ہو گیا، کوئی بچے یتیم ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں کون سی ہیں؟ وہ آزادی پر ہیں۔ تو آج ہم اپنے ملک پر آزادانہ طور پر رہ رہے ہیں، وہ صرف کیا ہے؟ ہمارے بڑوں کی دی ہوئی قربانی ہے۔ تو احسان دانش جو سے وہ ہمارا اسی کی طرف راغب کروا رہے ہیں کہ آزادی جو ہے وہ سب سے بڑا ایک مقصد ہے، اور اس میں کامیاب ہونا، اور اس کی راہ میں کوئی اگر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو شہید کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ جو وطن سے محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ بیٹا جو ہماری اس نظم کی تشریح ہے، اس نظم کی تشریح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ یہ 1 2 3 یہ 3 چیزیں جو ہیں اس کو آپ کسی بھی شعر میں لازمی لکھ سکتے ہیں۔ 1 2 3 یہ 3 حوالہ جاتے ہیں، اس کو آپ جہاں مرضی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے ہمارا شعر نمبر 1۔ اب ہم شروع کریں گے ہمارا شعر نمبر 2۔ جی اسٹوڈنٹ، اب ہم بات کریں گے ہمارے شعر نمبر 2 کی۔ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ بیٹا آزادی سے جہاں لوگ تقریر نہیں کر سکتے، میری نظر میں وہ آزادی کی بے حرمتی ہے، آزادی نہیں۔ جہاں احسان دانش اپنی اس نظم میں بیان کرتے ہیں کہ جہاں آزاد لوگ آزادانہ طور پر اپنی اظہار رائے نہ کر سکتے ہوں، میری نظر میں وہ آزادی نہیں بلکہ آزادی کی بے حرمتی ہے۔ احسان دانش اپنی اس نظم میں آزادی کے جذبے اور آزادی کے فائد و ثمرات کو اجاگر کرتے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی حاصل کی، انہوں نے ایک ایسا ملک میسر کیا کہ جہاں ہم آزاد اپنے اظہار خیال کر سکتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، ملک عزیز میں اپنی عوام سے عوام الناس کو تحریر اور اظہار کی مکمل رائے میسر ہو۔ لیکن تشریح طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اگرچہ کہنے کو تو ہم نے انگریزوں سے اقتدار سے حاصل کر لیا، اپنا ملک انگریزوں سے ہندوؤں سے الگ کر لیا، کہنے کو تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ہمیں مکمل طور پر آزادی حاصل نہیں ہوئی، نہ ہمیں آزادانہ طور پر اپنے اظہار رائے کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ہم اپنی اظہار رائے پیش کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کسی سے سن سکتے ہیں، بلکہ جو زبر اور تشدد سے جو ہمارے اوپر کیا جاتا ہے ظلم و ستم، اس کو خاموشی سے برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے بارے میں کچھ کہیں تو ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں ایسا نہیں، ایسا آزادی نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک آزادی کی حرمتی ہے۔ آزاد ملک اور آزادی تو وہ ہیں کہ جہاں انسان اپنے اظہار اپنی رائے دے سکتا ہو، اپنا اظہار کر سکتا ہو، بیان کر سکتا ہو، بتا سکتا ہو کہ میرا کیا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے مختصر رہنماؤں میں سے کچھ طبیب موت فرما گئے، کچھ قتل کر دیے گئے، اس کے بعد ملک پر ایسے لوگ قابض ہوئے جنہوں نے عوام الناس کو ان کی آزادی سلب کر لی، ان کا استحصال کیا، بنیادی ضرورتوں سے انہیں محروم کر دیا۔ عوام میں جن لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز کو بلند کی، ان کی زبان کاٹ دی گئی، کسی کو قید و بند کی صحبتوں سے گزارنا پڑا۔ چنانچہ شاعر اپنے پہلے مصرعے میں کہتا ہے کہ یہاں عوام الناس کو اپنے حق کے لیے تقریر و تحریر کرنے کی آزادی نہیں ہے، یہاں اظہار رائے کی آزادی نہیں بلکہ جو با اثر اشرفیہ چاہتا ہے صرف وہی کچھ کہہ دیتا ہے، کچھ لکھ دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک میسر ہونا چاہیے کہ جہاں انسان اپنی رائے پیش کر سکے، جہاں اپنے بارے میں بتا سکے، نہ کہ ایسا کہ جہاں صرف ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں
لیکن ذہنی طور پر ہم غلام بنے پڑے ہیں، زبانی طور پر ہم غلام ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ سن نہیں سکتے، اپنا اظہار ہم کر نہیں سکتے، اپنی رائے ہم پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ بیٹا شعر نمبر 2 میں شاعر احسان دانش بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا حوالے کا شعر، حوالے کی چیزیں وہی ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، آپ پوری نظم یہ تینوں چیزوں کو جہاں مرضی آپ فٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا شعر ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں بیٹا شعر نمبر 3، ٹھیک ہے۔ فضائیں کر رہی ہیں ذوق اثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ اس کا مفہوم لکھیں گے کہ یہاں کی جو فضائیں ہیں وہ انسان اور ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر رہی ہیں۔ پہلا مصرع، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر پیدا، کہ خون میں آزادی کی تاثیر شعلے کی مانند دوڑ رہی ہے۔ پہلا مصرع لکھیں گے، یہ ماحول، یہاں کا ماحول ہمارے اندر آزادی کا شوق پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مصرع، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر، یعنی کہ ہمارے خون میں جو آزادی کی تاثیر ہے وہ شعلے کی مانند دوڑ رہی ہے۔ خون میں آزادی کی تاثیر شعلے کی مانند دوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ طریقہ کار آپ کے سامنے اسی طرح لکھیں گے، وہی آپ کے حوالہ جات چلیں گے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، طریقہ کار اس کا 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا، مفہوم آپ نے ایکوریٹ لکھنا ہے، مفہوم میں آپ کے ہاں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تشریح ہے کہ احسان دانش کے کلام میں نظم، قطع، رباعی، غزل و گیت سب کچھ ملتا ہے، ان کا انداز اور کلام بیان ہے۔ احسان دانش مزدور شاعر ہے، مزدوروں کے لیے بہت کچھ لکھا۔ آزادی ایک بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہاں کی جو فضائیں ہیں وہ لوگوں کے اندر قربانی اور جد و جہد کا شوق اور جذبہ پیدا کر رہی ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ جہاں ظلم و ستم پر زیادہ دیر خاموشی نہیں رہ سکتی، ہر انسان جو ہے وہ ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتا، ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور احتجاج کے لیے اٹھے گا، ضرور احتجاج پیدا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، جبر کے سلسلے کتنے ہی طویل نہیں کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن اس نے ضرور ختم ہونا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے ظلم و ستم سہا برصغیر میں انگریزوں کے اندر رہتے ہوئے، اس کے ساتھ ہندو بھی ملے، تو کیا ہوا کہ ہم نے ان سے آزادی حاصل کی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ زیادہ دیر تک کیا کرتا ہے، اپنا ظلم برداشت نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی اس کے لیے سراپا احتجاج لازمی ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو یہ ظلم و ستم کا ماحول ہے وہ ہمارے اندر ایک شوق پیدا کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک آزادی کا ماحول ہو، اور جو ہمارا خون ہے اس میں ایک شعلے کی مانند تاثیر ہے کہ ہم جو ہے وہ آزادی کی طرف راغب ہو۔ تو آزادی جو ہے وہ لینا ضروری ہے، آزادی ہر آزاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، آزاد رہنا، اپنے خیالات کا آزادانہ طور پہ اظہار خیال کرنا ہر ایک انسان کا حق بھی ہے، اور ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھی حق دیا ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا شعر نمبر 3 تھا، طریقہ کار آپ کے سامنے ہے، تشریح میں آپ نے چیزیں لکھنی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب چلتے ہیں ہمارے شعر نمبر 4 کی جانب۔ لہو موسم نے رویا، گردش گردوں نے رخ بدلا، میرے خوابوں میں نازل ہوگی تعمیر آزادی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارا شعر نمبر 4 ہے، اس کا مفہوم بنے گا، موسم نے خون برسایا اور مجھے آزادی کی بشارت مل گئی، میرے خوابوں میں نازل ہوگی، گردش گردوں نے رخ بدلا، مطلب کہ موسموں نے رنگ بدلا، ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ بیٹا یاد رکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، طریقہ کار آپ کے سامنے ہے،
شاعر کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ان میں مجھے آزادی ملتی، خوابوں میں مجھے آزادی ملتی نظر آ رہی ہے۔ شاید دراصل کہنا چاہتا ہے کہ ان قریب ہمیں حقیقی آزادی حاصل ہوگی، لیکن اس حقیقی آزادی کے اصول کے لیے بے شمار قربانیاں کی ہم نے، تب بھی زمانے کی گردش تبدیل ہوگی اور آسمان سے ہمارے سایہ سے مراد ہے اس سے کیا مراد ہوگا؟ جو زمانے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ گردش تبدیل کی ہے۔ پہلے ظلم و ستم تھا تو اب آزادی آ گئی۔ یہاں یہ بھی لکھیں گے، زمانے نے گردش بدلی ہے، ٹھیک ہے۔ زمانے نے اگر گردش بدلی، پہلے ظلم و ستم تھا تو اب آزادی کے طور پر ہم جا رہے ہیں، اور مجھے احسان دانش کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ خوابوں میں تعبیر مل رہی ہے کہ ہمیں آزادی مل جائے گی۔ بیٹا ایسے ہی ہے کہ یہاں ایسا کہیں گے کہ ایک شعر ہے، خود تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے میں اتنا ہی یقین تھا۔ حبیب جالب جو سے انہوں نے قید و بند کی سختیاں کاٹی ہیں، وہ بھی ایک آزادی کے تحریر میں شامل ہونے والے ایک شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ کوئی ٹہرا ہو جو لوگوں کے قابل مقابل، تو بتاؤ وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تعین تھا۔ تو بیٹا اس شعر میں آپ یہ بھی ایک شعر ایڈ کر سکتے ہیں کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا۔ یہاں لکھ لیں، تم سے پہلے یہاں جو ایک شخص تخت نشین تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ یقین تھا۔ تو بیٹا یہ شعر ہمارا شعر نمبر 4 کے حوالے کے طور پر بھی ہو جائے گا، اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کسی عمارت کی تعمیر کے لیے اینٹ، گارے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح آزادی کی تعمیر کے لیے بھی ہمیں ہمارا خون، ہماری گوشت اور ہماری ہڈیوں کی ضرورت ہوگی، تبھی کہیں جا کر آزادی کی جو تعمیر ہے وہ مکمل ہوگی، تبھی انقلاب برپا ہوگا۔ شاعر آزادی کے متوالوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آزادی کے لیے ہمیں بہادر و نڈر ہونا پڑے گا، ہمیں ہر چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، جتنا بھی ظلم و ستم ہو ہمیں سہنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو قربانیاں جان کی بھی دینی پڑے گی، گھر کی، جائیداد، ہر چیزوں کی ان کو قربانیاں دینی پڑیں گی، پھر جا کر ہمیں آزادی کی جو منزل ہے وہ حاصل ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہمارے راستے میں تپتے صحرا بھی ہوں گے، میدان بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئے گا، طوفان بھی آئیں گے، وسیع و عریض دریا بھی ہوں گے، سمندر بھی ہوگا، بلند و بالا پہاڑ جو سے وہ بھی حائل ہوں گے، لیکن ہمارے قدم نہیں رکنے چاہیے۔ مشکلات کو ہم نے خاطر خواہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کے بغیر آزادی نہیں حاصل کر سکتے، ورنہ آزادی کا خواب لے کر اس کو چھوڑ دو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ الغرض کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ آ جائے آپ نے اس سے نہیں ڈرنا۔ تو شاعر کا جو موقف ہے وہ ہے آزادی، اور ہر صورت ایک انسان کے پاس حد کیا ہوتا ہے؟ ایک جان ہوتی ہے،
تو شاید کہتا ہم نے اس کا بھی نذرانہ پیش کر دینا اور ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے. آزادی کے بغیر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اب آزادی حاصل کر کر ہی رہیں گے، چاہے جتنا بھی جابر فریب ظالم و جابر اشرفیہ ہو جائے، ہمیں جو آزادی کی جد و جہد ہے وہ کبھی بھی نہیں روک سکتے ہیں. اب ٹوٹ گئے تو دوبارہ ہم اکٹھے نہیں ہو پائیں گے، تو ہمیں آزادی کی طرف لازمی بڑھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، شعر نمبر 4 ہمارا مکمل ہوتا ہے. اب شعر 5. ٹھیک ہے، جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں. زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی. خدا نے آزادی کے متعلق قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا. اب دنیا قیامت تک آزادی کی تفسیر کرتی رہے گی. یہاں تشریح شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ میں نے شروع میں یہ لکھا ہوا تھا، آپ یہ لکھ سکتے ہیں وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی گنجائش نہیں. تو آپ اپنے وطن کے لیے جتنی بھی کوششیں کریں گے وہ آپ کی ایمان دین اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، تو مفہوم بھی لکھ دیں گے، جو میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے آزادی کے متعلق قرآن میں سب کہہ دیا ہے. اب دنیا قیامت تک آزادی کی تفسیر کرتی رہے گی. خدا نے آزادی کے متعلق قرآن میں جو کہہ دیا، دنیا اب قیامت تک اس کی تفسیر کرے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ مفہوم ہے. اس کے بعد تشریح کو شروع کرتے ہیں. تشریح شروع کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا شاعر کا علمی حوالہ دے دینا ہے، پھر آپ نے بیان کرنا ہے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آزادی کے بارے میں سب کچھ کہہ دیا ہے. اب قیامت تک کہ دنیا آزادی کی تشریح و تفسیر کرتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دی، ان کے لیے انبیاء کرام بھیجے، ان کے لیے کتابیں بھیجی، کچھ انبیاء کرام کے صحیفے بھیجے. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی پر قرآن پاک نازل فرمایا، جو قیامت تک کے لیے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکلنے، دوسرے انسانوں کو غلامی سے نکلنے کی ہدایت کی. نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا میں انسانوں کو غلام بنا کر فروخت کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملات کو ختم کیا. قرآن نے یہ تعلیم دی کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے لوگوں کی گردنیں چھڑواؤ، انہیں آزاد کرواؤ. دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ نے بھی اور اللہ تعالیٰ آزادی ہی چاہتا ہے سب کے لیے. جو چاہے تو اچھائی کی راہ اختیار کر لے اور جو چاہے برائی کی راہ اختیار کر لے. اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے نا، تو اور پھر اس کو عقل و شعور بھی دے دیا. اب وہ اس کی مرضی ہے وہ آزادی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے، یا اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف چلے جائے. لیکن کسی کو کوئی بھی روک ٹاک نہیں، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. تو آپ اس شعر کے حوالے سے طور پر لکھ سکتے ہیں، صرف اس شعر کے حوالے سے. ٹھیک ہے بیٹا، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. ٹھیک ہے، تو جو شعر کا دوسرا مصرع ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ حشر تک کرتا رہے گا تفسیر. تو اس قرآن پاک کی تفسیریں آپ دیکھیں، اتنی تفسیریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنا شعور دیا کہ اس کے اپنے مطابق تفسیر کر رہا ہے، لیکن اس میں کوئی کمی بیشی تبدیلی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لیا ہے. تو ہمارے شعر نمبر 5 کا جو مفہوم ہے، خدا نے آزادی کے متعلق قرآن میں جو کہہ دیا، دنیا اس کی تفسیر کری ہے، دنیا بتا رہی ہے. اس شعر میں جو ہمارا موضوع بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا
اس کو آزادی دے دی، وہ اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جا دے۔ بچے لہو برسا بہے آنسو، ٹھیک ہے، یہ ہمارا شعر ہے۔ شعر میں شاعر جو ہے وہ بیان کرتا ہے ہمارے اباء و اجداد نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم ابھی تک جو ہے وہ آزادی حاصل نہیں کر پائے۔ طریقہ کار آپ کے سامنے، ہم شعر کے تشریح کی طرف جائیں گے۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی ہے، لیکن ابھی تک آزادی کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے دوسرا۔ پہلے مصرے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے بہت ساری جانیں پیش کی، بہت سے رشتے جو سے ہیں وہ ختم ہو گئے، کسی کا باپ سر میں نہیں رہا، کسی کے ماں نہیں رہی، کسی کا باپ نہیں رہا، کہ کوئی یتیم ہو گیا، کسی کا خامن فوت ہو گیا، کسی کے بھائی کٹے گئے، کسی کے ہاتھ میں ہی لوگوں کے سر رہ گئے، ہاتھ رہ گئے، ہر چیز جو سی ہے وہ کٹ گئی۔ بات یہ ہے کہ انسانوں نے، ہمارے بڑوں نے ہماری بہت سی جانیں دی، بہت سی رشتوں کو ختم کروا دیا، رشتے ناطے تعلقات سارے کٹ گئے، تب کہیں جا کر ہم نے ایک آزاد ملک حاصل کیا، جس کا آزادی کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، وہ ابھی تک شرمندہ تعمیر نہ ہو سکا۔ دوسرے مصرے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن ہمارے جو آزادی کے ثمرات ہیں، جو ہمارے عام طور پر آزادی کی لوازمات ہیں، وہ لوگوں تک نہیں پہنچے۔ ہم انگریزوں کی غلامی سے تو نکل آئے ہیں، دنیا کی طاقتور قوموں سے غلامی سے ہم چھوٹ گئے، آزاد ہو گئے، ہمارے ارباب اختیار غلام بن کر رہ گئے، ہمارا ملک، ہماری سیاست، ہماری معیشت اغیار کے رحم و کرم پر ہے۔ ہم صرف جسمانی طور پر آزاد ہوئے ہیں، ہم نے ذہنی طور پر آزادی حاصل نہیں کی، ابھی تک ہم حقیقی آزادی حاصل نہیں کر پائے۔ شاعر نے جدوجہد آزادی کی پوری تاریخ کو ایک مصرے میں بیان کر دیا ہے کہ لہو برسا بہے آنسو لٹے رہو کٹے رشتے، یہ اس کا پہلا مصرع ہے۔ کہ جو الفاظ ہیں اس کے زبردست ایک معنی اور اثر انگیز، جو تقسیم ہند کے وقت ہجرت کے مناظر کو اگر آنکھوں کے سامنے ایک مجسم کی کر دیا جائے، پیش کر دیا جائے، تو یقین مانیں کہ آپ یا ہم جو ہیں وہ 14 اگست کی جو آزادی پر یہ رنگ لگاتے ہیں، جو بینڈ باجا یہ کرتے ہیں، یہ ہم کبھی نہ کریں۔ اصل آزادی تو ہماری ذہنی آزادی ہے، جو ہم ابھی تک آزاد نہیں ہو پائے، ابھی تک ہم ذہنی غلام ہیں۔ آزادی وہ ہے جو شاعر احسان دانش کہہ رہا ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر، ہمیں اخلاقی طور پر ہمارا حقوق ہے کہ ہم ایک رائے پیش کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، نہ کہ ہمیں جو سا اس کے عوض دوبارہ ظلم و ستم سہنا پڑے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن ہم نے ابھی ذہنی طور پر آزادی حاصل نہیں کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمارا یہ شعر نمبر 6 تھا۔ چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ ہر گوشے میں کندیلیں جلانے دو، میرا مذہب ہے ایک پیغام عالمگیری آزادی۔ شعر نمبر 7 کی بات کریں گے۔ میرا مذہب آزادی کا پیغام دیتا ہے، تو سو دنیا کے ہر حصے میں مجھے آزادی کی شمع جلانے دو۔ تشریح شروع کرنے سے پہلے ایک بات لکھوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، ماؤں نے لوگوں کو آزاد جانا ہے، تم کب سے انہیں غلام بنا لیا۔ ٹھیک ہے، تشریح کا جو مقصد ہے وہ دراصل اس شعر کا مقصد ہمارا دین مذہب ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، کہ فطرت کے قوانین کے عین مطابق ہے۔ ایک دن آئے گا جب دین فطرت پوری دنیا پر غالب ہوگا، پھیل چکا، ہر کچے پکے گھر، ہر بستی، قریہ، گاؤں تک خدا کا آخری پیغام پہنچ چکا ہوگا۔ ایک دن ساری دنیا اس دین کے ماننے والوں کی اطاعت کرے گی، خدا کا دین پوری دنیا میں پھیل رہا ہوگا۔ دوسرے، اگر اس شعر کی بات کریں تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب میرا دین جو سا وہ اسلام جو سا وہ آزادی کی تعمیل کے لیے ہے، میرا دین کہہ رہا ہے کہ میرا دین اسلام کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا، تو تم کیوں غلام بن رہے ہو؟ تو مجھے اس کا پیغام جو سا وہ دنیا کے ہر گوشے میں پہچانے دو۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ ہر زمانے کے لیے، ہر شخص کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے، آنے والے ہر شخص کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا اسلام جلدی سے اور تیزی سے پھیل رہا ہے۔
مادہ پرستی کے اس دور میں اگر ہم بات کریں تو روحانی سکون دین اسلام کے تعلیمات سے ہی ہے، یہی انسانیت کی اصل راہ نجات ہے۔ شاعر نے قندیلیں کا ایک استعارہ استعمال کیا ہے، وہ نہایت ایک اچھی چیز ہے جس سے ظاہر ہے کہ آزادی کی ایک روشنی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ غلامی ایک اندھیرے کی مانند ہے۔ روشنی کے سامنے اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا، آخر ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہی ہے۔ تو یہاں ہم بات کریں گے کہ دین اسلام ایک ایسا انسان ہے جس نے انسان کو اور زمانہ جاہلیت کو پرانی رسومات، رواج اور پرانی جتنی بھی زمانہ جاہلیت کی گئی کوششوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا ہے۔ تو بیٹا شعر نمبر جو 7 ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ ساری لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی لکھ سکتے ہیں۔ ماؤں نے آزاد جانا ہے، تم کب سے غلام بنانے لگے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، غلط ہوتی رہی ہے آج تک تفسیر آزادی۔ ٹھیک ہے بیٹا، احسان دانش یہاں بات کرتے ہیں، آج تک آزادی کی تفسیر غلط ہوتی رہی، ہم زمانے کو آزادی کے معنی بتائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات کریں گے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر طریقہ کار آپ کے سامنے، تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ جو آزادی کی تشریح ہے وہ غلط ہوتی رہی ہے۔ آزادی کا مفہوم کیا ہے، آزادی کا اصل طریقہ کار کیا ہے، آزادی کا اصل مفہوم کیا ہے اور آزادی کے معنی کیا ہیں، یہ آج ہم احسان دانش کہہ رہے ہیں، ہم بتائیں گے۔ ہم نے آزادی کے اصول کے لیے قربانیاں دی، جس طرح ایک مکان، ایک گارے اور اینٹوں سے، پانی کے استعمال سے ایک منظر بنتی ہے، اس سے ایک منزل بنتی ہے، اسی طرح ملک کی تعمیر بھی ہمارے شہیدوں کا خون شامل ہو کر بنی ہے۔ آزادی کے لیے جو سفر ہم نے کیا یہ آسان نہیں ہے، اس کی راہ میں بے شمار لوگ بے گھر ہوئے ہیں، بے شمار لوگوں نے آزادی کی راہ میں اپنے بیٹے قربان کیے ہیں، بے شمار نے اپنے رشتے کھو دیے، ان گنت لوگوں نے بے شمار تکلیفیں برداشت کی ہیں، بے شمار لوگوں نے آزادی کی راہ میں مختلف طرح کی اذیتیں برداشت کی ہیں، عزتوں کی نیلامی ہوئی ہے، اپنے باوجدار نے اپنی جانیں قربان کی، ہمیں آزادی دے۔ آج ہم آزادی کے اگر ثمرات سے محروم ہمیں کیا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ آزادی کا مطلب صرف جسمانی غلامی سے آزاد نہیں ہونا، ذہنی اور فکری طور پر بھی آزاد ہونا، ایسی آزادی جس میں اظہار رائے پر پابندی نہ ہو، آزادی نہیں بلکہ آزادی کی یہ توہین کی گئی ہے۔ لیکن یہاں عوام الناس کو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، اس لیے اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زبان بند کر دی جاتی ہے، غلط بات پہ احتجاج کرنے اور لب کھولنے والوں کو قید و بند کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ طاقتور اشرفیہ چاہتا ہے کہ وہاں صرف وہی کہے جو اور وہی سوچے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں۔ میری نظر میں یہ آزادی نہیں بلکہ ایک آزادی کی تحریر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ احسان دانش بیان کریں۔ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری گئی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اگر ہماری جتنی بھی قربانیاں جو آزادی کے لیے تھی ہم نے دی ہیں، اب ہمیں صرف جو حق ہے وہ بولنے کا حق نہیں دیا جا رہا، وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ احسان دانش کا یہاں ایک اور شعر ہے، غلام ابن غلام اپنی وراثت کیوں سمجھتے ہیں، ہوئی ہے جب ہمارے نام پر تعمیر آزادی۔ یہ وہ